तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अखज़ के मुतल्लिक हम क्या जानते हैं? उसका दौर कैसा दौर था? क्या वो खुदावंद के साथ चला या फिर उसने बुराई का रास्ता इख्तियार किया? जब शाह इराम रजीन रमैया के बेटे शाह इसराइल फका के साथ चढ़ आया तो अखज़ ने क्या किया? क्या आप जानते हैं कि खुदा ने शुमाली मुमलिकत को असीर होकर दूर के मुल्क में क्यों जाने दिया? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम दूसरे सलातीन के 16वें और 17वें बाब पर पहुँच चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहदत खुशामदीद। जी बहुत खुदा आपको शुक्रिया। बरकत दे। शुक्रिया। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर मेहदत, 16वें बाब की शुरुआत में एक बादशाह की बात की गई है जो अखज़ कहलाता है, जिसने यहूदा पर सल्तनत की। मैं कुछ आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और रमलिया के बेटे फका के 17वें बरस से शाह यहूदा योताम का बेटा आखिज सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 20 बरस का था, और उसने 16 बरस यरूशलेम में बादशाही की। और उसने वो काम ना किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में भला है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि वो इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, और उसने उन कौमों के नफरती दस्तूर के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के सामने से खारिज कर दिया था, अपने बेटे को भी आग में जलवाया और ऊंचे मुकामों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उसकी कुर्बानी की और बखूर जलाया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगजिया बादशाह योताम बादशाह का बेटा था, जिसके मुतल्लिक हम पहले पढ़ चुके हैं, और हमने देखा कि योताम एक खुदा परस्त इंसान है, लेकिन अफसोस के अगजिया ने अपने बाप के से काम न किए, बल्कि बाइबल उसके मुतल्लिक कहती है कि वो इज़राइल के बादशाहों की राह पर चला और वो गुनाह के उस मुकाम पर पहुंच गया जिस पर शायद वो बादशाह भी पहुंच ना पाए थे। उसने कुछ ऐसा किया जिससे खुदावंद बहुत गजब में आया और उसका दिल कहर से भर गया, और उसने उन कौमों के नफरती दस्तूर के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से खारिज कर दिया था, अपने बेटे को भी आग में जलवाया। ये वाकई बड़े दुख की बात थी कि एक शख्स जिसका बाप एक दीनदार शख्स था और उसकी जिंदगी में दीनदारी की सारी खूबियां दिखाई देती थी, और वो खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चला। हम यहाँ देखते हैं कि दीनदारी की मिरास आगे नहीं बढ़ी और इंसान अपने हर फैसले के इंतखाब के लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार है। अगर दीनदारी मेरास में नहीं मिलती तो मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चों को मशवरा दें जिनके वालिदैन ईमानदार हैं और अपने बच्चों की परवरिश खुदाउन के खौफ में रहते हुए कर रहे हैं और उनसे खुदाउन की बातें करते हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे? दर हकीकत एक इंसान के पास जिस कदर रूहानी समझ या रूहानी रोशनी होती है, खुदावंद की तरफ से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा उतनी बढ़ जाती है। जो शख्स एक रूहानी माहौल में एक दीनदार घराने के अंदर रहता है, उसके अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम तर खूबियाँ आ जाती हैं, और बेहतरीन बात यह है कि वो शख्स खुदावंद की आवाज़ और उसकी बात को सुनकर उस पर अमल करे। ख़ास करके जैसा कि बाइबल में लिखा है, अपनी जवानी के आयाम में अपने खालिक को याद कर। एक दीनदार घराने का खुदावंद की तरफ से मिलना अच्छी बात है, उन्हें देखकर उनकी मानिंद बनने की कोशिश करना भी अच्छी बात है, लेकिन एक शख्स अपने आप को सख्त कर ले तो नताइज बुरे हैं। बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश वो मसीही खानदान में पैदा होते और उनके वालिदैन उन्हें सिखाते, लेकिन अफसोस वो जो मसीही खानदान में पैदा हुए हैं इस बात को हकीर जानते और इस मौके से फायदा नहीं हम उठाते। देखते हैं कि लोग मसीही दायरे से बहुत दूर थे, लेकिन वो तड़प के साथ खुदावन के पास आए, बड़ी मोहब्बत के साथ, और जैसा कि आपने कहा कि उन्हें रूहानी बरकतों को पाने की आरजू होती है। डॉक्टर एहसान, मैं चाहूंगा कि आप आखिज और उसके गुनाहों के मुतालिक बात करें जो उसने किए और किस तरह उस पर मुसीबत आई। जैसा कि आपने कहा, अखियस के पास वो तमाम सहूलियात मौजूद थीं जो किसी दयानतदार घराने से ताल्लुक रखने वाले के पास होती हैं। सिर्फ उसके बाप के पास नहीं, बल्कि यहूदा के 4 बादशाहों के बाद वो आया, और वो भी दयानतदार थे, यहूआस और मसाया
اور پھر عزریہ اور یوتام، یہ چاروں خدا پرست تھے۔ سو اس کا باپ اور اس سے پہلے کی 3 پشتیں اس کے سامنے تھیں۔ وہ دیانتدار اصولوں کے سامنے ایک زرخیز زمین تھی، لیکن افسوس کہ وہ بدکار نکلے۔ اور جو حوالہ آپ نے پڑھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسرائیل کے بادشاہوں کے سے کام کرتا ہے بلکہ اس نے ان سے بھی بدتر کام کیے۔ اس نے بت پرستی کی ہیبتناک ترین صورت کی پیروی کی۔ بائبل کہتی ہے جو پہلا کلام اس نے کیا وہ یہ تھا، اور اس نے وہ کلام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، یہاں تک کہ اس نے ان قوموں کے نفرتی دستوں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی اس آگ میں جلوایا، اور اونچے مقام اور اونچے ٹیلوں پر اس کی قربانی کی اور بخور جلایا، اور مصیبتوں نے اسے آ گھیرا جو ان دشمنوں کی صورت میں تھیں جو اس کے مخالف کھڑے ہوئے، جن میں رملیہ کا بیٹا فاقے شاہ اسرائیل اور شاہ رام رزین شامل تھے تاکہ اسے سبق سکھائیں، لیکن وہ خدا سے دور تھا اور اس نے ان مصیبتوں پر مختلف رد عمل کا اظہار کیا۔ بالکل ویسے ہی جو خدا سے دور ہوتا ہے، اس نے مصیبتوں کو نہ جانا جو خدا کی طرف سے آئیں۔ اس نے نہ سمجھا کہ ایسی ہی مصیبتیں اس کے باپ دادا پر آئی تھیں تو وہ خدا کے اس نے کیا کیا؟ پاس لوٹ آئے، ایسا اس نے نہ کیا۔ افسوس، اس نے اسور کے بادشاہ کا ساتھ طلب کیا۔ اس نے اسے پیغام بھیجا اور جو کچھ اس نے کہا، اگر یہی باتیں وہ خداوند سے کہتا تو بہت بڑا کام ہوتا، اور میں نے نہیں پڑھا کہ ایسی دیانتدار باتیں بادشاہوں میں سے کسی ایک نے خداوند سے کہی ہوں۔ اس نے کیا کہا، وہ کس طرح اس کے آگے گڑ گڑایا۔ 7ویں آیت میں سو اخیس نے شاہ اسور تلگت پالسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، نہ صرف یہ بلکہ تیرا بیٹا ہوں، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، مجھے تیری قوت اور تیری ہمدردی میسر آئے۔ آپ کو یقین آتا ہے کہ وہ یہ سب باتیں ایک بدکار بادشاہ کو کہتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کرے۔ تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آتے ہیں رہائی دے، اور یہ سب مفت نہ تھا، اس کی قیمت خدا کے گھر سے ادا کی گئی۔ اس نے خدا کے خزانے کو بیچا، اس کو بھیج دیا، کیونکہ وہ اس کی مدد مفت کرنے کو نہ تھا۔ جب تک اسے ملتا رہا مدد کرتا رہا، دنیا کچھ بھی مفت نہیں دیتی۔ تو چونکہ اسے اس نے کچھ بھجوایا اور اس کے دشمن جہاں پر تھے وہیں پر رک گئے، لیکن اس اتحاد کے قائم ہو جانے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ وہ دمشق جائیں گے اور جا کر شاہ ارام سے خود ملیں گے، اور وہ جا کر دمشق میں اس سے ملے۔ اس سے اچھا تھا کہ یہ ملاقات ہی نہ ہوتی۔ یہ پستی کی جانب ایک اور قدم تھا، یہ ایک خوفناک ٹھوکر تھی۔ وہاں اس نے بتوں کی قربان گاہیں دیکھیں، دمشق کے بتوں کی۔ اسے وہ قربان گاہیں پسند نہ آئیں کیونکہ وہ باتوں کے حقیقی معنی کو نہ سمجھا تھا۔ وہ شکل و صورت دیکھ رہا تھا جو اسے پسند آیا، وہ اس کی نقل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اوریا کاہن کو اس کا نقشہ بھیج دیا جبکہ وہ وہیں پر تھا۔ کیا وہ انتظار نہ کر سکتا تھا؟ نہیں، اس سے انتظار نہ ہوا۔ اس نے اس کا نقشہ بنوا کر بھیجا جو ان دنوں بنانا بہت مشکل تھا، جبکہ آج کے دنوں میں ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اس نے مذبح کی تصویر بنائی اور کہا کہ اسے ملتا جلتا تیار کر تاکہ میرے آنے سے پہلے ہی بن جائے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس ہے کہ کاہن کو اس وقت یقیناً بادشاہ کا کہنا ماننا ہی پڑتا تھا۔ سو کاہن اوریا نے اس جیسا مذبح بنایا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے مذبح پسند آیا۔ اس نے اس پر سوختنی قربانی گزرانی اور حکم دیا سب قربانیاں یہاں گزرانے۔ اسے یہ کھیل پسند آ رہا تھا، سو اس نے خدا کے گھر کو خراب کرنا شروع کر دیا اور بہت سی چیزیں بدل دیں۔ اس نے حوض کو بدل دیا، اس نے مدوخیل کو بدل دیا، اس نے بنیادی خوبیوں کو بدل دیا جو اس زمانے میں سلیمان کے ہاتھ سے قائم کی گئی تھیں۔ وہ خوبیاں جنہیں خداوند نے داؤد کو بتایا تھا، جن کے اندر حیران کن مطلب ہیں، اس نے ان خوبیوں کو بدل دیا کیونکہ اس کے لیے خداوند کا گھر معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جیسا اس کے دل نے چاہا اس کے ساتھ کیا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے بتوں کی عبادت کی اور بہت سے بچوں کو اس کے لیے آگ میں جھونک دیا۔ اور کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کو آگ میں جھونک دے؟ تو بات یہ ہے کہ ایسا شخص خداوند کے گھر کی قدر کیا کرے گا؟ اور لگتا ہے کہ یہ اس بدکار بادشاہ کی تاریخ کا بدترین باب تھا، اور پھر چاہے بھلے ہی وہ یہودا کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ خداوند کی عبادت اور اس کے گھر کی تحقیر کرنا انتہائی ہولناک بات ہے۔ جی، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ یسایہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو آخذ کے متعلق کچھ اور لکھا ہے،
وہ کیا ہے ہمیں بتائیے۔ جی، آخذ بادشاہ کا ذکر یسایہ کے 7ویں باب میں بھی آیا ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ بہت خوبصورت باب ہے۔ یسایہ 7 باب۔ جی عیسائیہ، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کے متعلق بہت ہی حیران کن نبوتوں میں سے ایک ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ وہ ایک بدکار بادشاہ تھا، اس کے گناہ اور بہت سے بادشاہوں کے گناہوں سے زیادہ بڑھ گئے، لیکن خداوند کا فضل پھر بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا، صحیح۔ اور خداوند کا فضل کس قدر شاندار ہے کہ بدکار ترین لوگوں تک بھی جا پہنچا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند اسے تنبیہ کرنے پر آیا تو وہ 2 بادشاہ اس پر حملہ کرنے کو چڑھ آئے۔ خداوند نے یسایہ کو نبوت دے کر اس کے پاس بھیجا، یا پھر اسے اطمینان دینے کو آیا۔ اس کی سب بدکاریوں اور گناہوں کے باوجود خداوند نے اسے نہ چھوڑا اور اس نے کہا خوف مت کر۔ ہم یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 7 آیت پڑھتے ہیں، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آرام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار زرین، اور 65 برس کے اندر افرایم ایسا کر جائے گا کہ قوم نہ رہے گی، اور افرایم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رمیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ خداوند نے اسے پیغام دیا اور کہا کہ خوف نہ کر، ان لوگوں سے مت ڈر جو تیرے خلاف فقط اعتقاد رکھ، فقط اپنے خداوند پر بھروسہ رکھ۔ اس کے بعد یسایہ نے اس سے کہا خداوند سے مانگ، خداوند سے نشان طلب کر، خداوند سے فتح کو مانگ۔ لیکن وہ اپنی چھوٹی دینداری کے سبب سے کہنے لگا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ در حقیقت وہ خداوند کو آزمانے سے انکار کر رہا تھا، وہ فقط اس کی نا اعتقادی تھی اور خداوند پر پورے دل سے بھروسہ کرنے سے انکار۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ وہ شاہ اسور کے پاس مدد مانگنے کو گیا، اور اس نے اس سے وہ کچھ کہا جو اسے خداوند سے کہنا چاہیے تھا، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ، لیکن خداوند نے اس سے یسایہ نبی کی معرفت کلام کیا۔ لکھا ہے تب اس نے کہا کہ اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے؟ کیا میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ بے اعتقادی خدا کو کس قدر رنج پہنچاتی ہے۔ خداوند بھاری اور بڑے فضل کے ساتھ آیا، اپنے رحم اور محبت کا اعلان کیا، اور وہ بھی ایسے بدکار بادشاہ کے واسطے، لیکن وہ اس سے بھی بے اعتقادی کے ساتھ ملا۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی۔ یہ مسیح کے مجسم ہونے کے حوالے سے ہے، اور اس بدن میں ظاہر ہو کر دنیا کو نجات بخشنے کے حوالے سے ہے۔ صحیح، اور اسی کے اندر مصیبتوں کا الہی حل موجود ہے، بالکل کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وہ وعدہ، خدا کا بدن میں ظاہر ہونا، تاکہ اس شاہی ناٹک کا خاتمہ کیا جائے جو جاری تھا، تاکہ ایک ہی بادشاہ ہو۔ اور جو آج بھی ہو رہا ہے، بالکل آج بھی ایسا ہو رہا یہ ہے۔ نسل انسانی ہے۔ ٹھیک ہے صحیح۔ ڈاکٹر احسان، ہم 17ویں باب پر ہیں جہاں سے اسیری کی بات ہونا شروع ہوتی ہے، شمالی ریاست کی اسیری۔ افسوس، حالانکہ خدا کا ارادہ تھا کہ اسرائیل کی قوم ساری قوموں کی سربراہی کرے، لیکن اس پر اسیری کی صورت میں عدالت ہوئی۔ اس سے پیشتر کہ ہم تفصیل میں جائیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 17ویں باب کے مطابق وہ کون سی باتیں تھیں جو اسیری کی وجہ سے بنی؟ مملکت اسرائیل کو کس طرح زیر کیا گیا؟ میں آخر سے آغاز کروں گا بجائے شروع سے۔ خدا کا تعلق کہاں ختم ہوا؟ سلاطین 19ویں باب کے بعد سینکڑوں برس گزر گئے۔ جب سے رہوبام اور یربام نے اپنی اپنی ریاستوں کو جدا کیا، ان کے اپنے اپنے گروہ تھے، وہ سب کے سب بدکار تھے، اور انہیں الہی طور پر خبردار کیا گیا کہ نبیوں کے ذریعے سے، اور پھر ہم اس کے دوران ایلیا اور الیشا کو نہیں بھول سکتے، وہ اسرائیل کے نبی تھے۔ اس نے نبیوں کو خبرداری کا پیغام دے کر بھیجا، مطلب کہ اتنے برسوں کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ سینکڑوں سالوں کے بعد۔ ذرا اس کو 17ویں باب میں دیکھیں جس کا ابھی آپ نے حوالہ دیا، اور 18ویں آیت میں بائبل کہتی ہے، اس لیے خدا نے اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی آنکھوں سے ان کو دور کر دیا۔ ایک قوم کس طرح سینکڑوں برس ان پر کام کرنے کے بعد خدا کو اس قدر ناراض کر سکتی ہے کہ وہ انہیں اپنی نظر سے دور کر دے۔ اور پھر 20ویں آیت، اور تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ کر کے آخرکار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا۔ اور اس کے بعد 22ویں آیت میں، اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کو جو یربام نے کیے تقلید کرتے رہے، وہ ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو خداوند نے اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا کہ اس نے اپنے بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔
लिखा है तू ऐसा ऐसा कर तो बरकत और सरफराजी तेरे लिए है। अगर वो और उसके हुजूर अगर सीधी तुम राह खुदावंद पर के हुजूर चलते। सीधा चाल चलन रखते हो तो बरकत और सरफराजी तुम्हारे लिए है, और अगर तुम खुदावंद की राह से फिर जाओगे तो खुदावंद का कहर तुम पर आ पड़ेगा। सभी ने खुदावंद से दूर जिंदगी गुजारी, हर बादशाह ने ऐसा किया। उनमें से किसी एक ने भी नेक काम ना किए, और यही कुछ हम इस बाब में देखने वाले हैं। यहाँ आयत नंबर 7 से मैं चंद जुमले पढ़ूंगा। लिखा है कि और गैर माबूदों का खौफ माना। खुदा ये का किस खौफ किस्म का नहीं खौफ है। है? उन्होंने इसको दीनदारी जाना। उन्होंने गैर माबूदों की इज्जत की और उनको अजीज जाना, और यकीनन उन्होंने खुदा को अजीज ना जाना और उन कौमों के आइन पर चल रहे थे। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि और बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ छुपकर वो काम किए जो भले ना थे। सरेआम और छुपकर उन्होंने जाहिर से और बातन से ऐसा किया, सरेआम किया और छुपकर खुदा के खिलाफ काम किया। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऐसा सैकड़ों बरस होता रहा, और उन्होंने अपने शहरों में निगहबानों के बुर्जों से फसीलदार शहरों तक अपने लिए ऊंचे मुकाम बनाए, और हर एक ऊंचे पहाड़ पर उन्होंने मुल्क के किसी भी हिस्से को पाक ना रहने दिया, और हर एक दरख्त के नीचे आप अंदाजा कर सकते हैं बाइबल झूठ नहीं कहती। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो बुत परस्ती में कितना आगे निकल गए। उनकी बुत परस्ती और खुदा की राह से फिर जाने के निशानात हर जगह फैले हुए थे, यहां तक कि हर दरख्त के नीचे और उन सब ऊंचे मुकामों पर बुत परस्ती की जाती थी, जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि तुम ये काम ना करना। तो भी खुदावंद सब नबियों और गैब नबियों की मार्फत इसराइल को आगाह करता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ। खुदावंद ने इंतजार किया, लेकिन अब वो उन्हें खबरदार कर रहा था, और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया। आयत 14 के बावजूद, इसलिए कि उन्होंने ना सुना बल्कि अपने बाप दादा की तरह जो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान लाए थे गर्दन कशी की, और आसमानी फौज की परस्तिश की और बाल की पूजा की, और उन्होंने किसी जगह को पाक ना रहने दिया, और उन्होंने हर तरह के देवता की इबादत की सिवाय खुदावंद के, और आसमानी फौज की परस्तिश की और बाल की पूजा की। और उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को आग में जलवाया और फालगिरी की और जादूगरी से काम लिया, और आखिर में अपने आप को बेच डाला कि खुदाम की नजर में बदी करके उसे गुस्सा दिलाएं। सो उन्होंने ये इसलिए किया कि वो खुदाम को बताएं कि वो उससे गुस्सा दिला सकते हैं। जानबूझकर जिद की, और इसके बाद असीरी को मुख्तलिफ तौर पर वाक़े होना था, जिसे हम अगले अब्वाब में वाज़े तौर पर देखेंगे। हम एक वक्फा लेंगे डॉक्टर मेहदात, और वक्फे के बाद मैं आपसे हौसिया के मुत्तलिक पूछूंगा जो इसराइल का आखिरी बादशाह था। 17वें बाब की पहली आयत के मुताबिक हम इसके मुत्तलिक जानेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। वक्फे के बाद आइए 17वें बाब की तरफ बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मेहदात, होसिया के मुतल्लिक बताइए जो इसराइल का आखिरी बादशाह था। बाइबल हमें बताती है कि वो अलिया का बेटा हुवैस है। वो 19वें बादशाहों में से सबसे आखिरी था जिन्होंने इजराइल पर हुकूमत की, और जैसा कि हमने पहले कहा वो तमाम बदकार बादशाह थे। पाकरू उसके दौरे हुकूमत पे तबसरा करते हुए कहता है, और उसने खुदावन की नज़र में बदी की तो भी इजराइल के उन बादशाहों की मानिंद नहीं जो उससे पहले हुए। उसने और बादशाहों के मुकाबले में कम गुनाह किए, लेकिन वो भी खुदावन से दूर ही था, और उसमें जो बात कूट कूट कर भरी थी वो कम एतकादी थी। जब शाह असूर सलामंजर ने उस पर चढ़ाई की तो बजाय खुदावन का सहारा लेने और उससे मदद मांगने के हुवैस उसका खादिम हो गया, और ये उसके लिए करना आसान था कि अपनी हिफाजत अमन को पैसे से खरीद लेकर, और वो उसके लिए हदिया लाया। लेकिन कुछ देर के बाद जब मालिक ने नौकर में दगाबाजी को पाया और वो उसे सबक सिखाने को आया, और जैसा कि हमने पीछे सुना कि लोगों ने खुदावंद को हर तरह से गुस्सा दिलाने और उससे नावाकिफ रहने की कीमत अदा करना शुरू कर दी। बुत परस्ती और उसकी सारी शरारत और खुदावंद के बजाय गैर मबूदों के खौफ को मानने के बाद सब खत्म हो गया। खुदावंद के लंबे सब्र और उन गर्दनकश लोगों में शानदार काम करने के बाद ये सच है, जब
ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ گردن کش قوم ہیں۔ بہت عرصہ کام کرنے کے بعد انجام عدالت کا وہ قہر تھا جو اس قوم کی بدکاری کے سبب پر گر پڑا۔ اب ہم اپنے مہمانوں سے ایک سوال لینا چاہیں گے۔ سوال کیجیے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عظیم کمہار ہے۔ ایک عام اصول ہے جس کے مطابق اگر برتن بگڑ جائے تو وہ اسے پھر سے ایک نیا برتن بنا سکتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ بگڑ گئے اور خداوند سے دور ہو گئے، کیا خداوند انہیں ٹھیک کر کے ان کے دلوں کو بدل کر انہیں نیا نہیں بنا سکتا نیک اور تھا؟ مختلف قوم۔ ہم۔ جی ڈاکٹر احسام، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ جب خدا نے انسان کو بنانے کا سوچا، وہ چاہتا تھا کہ انسان کی آزاد مرضی ہو۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان کے ساتھ زبردستی کرے۔ اس کے پاس فرشتے ہیں جو اس کی پرستش کرنے کے پابند ہیں، اور جب اس نے انسان کو بنایا تو پہلی بات جو اس نے اس میں رکھی کہ اس کی اپنی آزاد مرضی ہو۔ تو باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن جو درخت باغ کے درمیان میں لگا ہے اس کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس کا پھل کھایا تو مرا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا وہ آزاد رہے، وہ فیصلہ کرنے کے آزاد۔ قابل ہو کہ وہ خدا کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ اور خدا کا انسان کو بنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ آزاد مخلوق ہو عبادت کے معاملے میں بھی، اور اس نے اسے کسی چیز کا پابند نہ کیا، اور یہ بات خدا کے دل میں تھی جب اس نے انسان کو بنایا۔ اور وقت کے ساتھ انسان نے یہ ثابت کیا کہ اس نے آزادی کا ناجائز استعمال کیا۔ نہ صرف بادشاہوں نے، بلکہ آپ کے سامنے میں وہ آیت پڑھوں گا جب یہ لوگ مصر سے نکل کر آئے، جب خدا نے ان کے بیچ معجزہ کیا اور انہیں مصر سے نکال لایا۔ استثنا 9:7 میں لکھا ہے کہ اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھولنا کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو غصہ دلایا۔ غصے کا مطلب غضبناک کیا۔ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس طرح غصہ دلایا، اور لکھا ہے بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ جب سے تو مصر سے نکلا ہے یہ 40 برس کا عرصہ ہے، اور ان تمام 40 برسوں میں تو خداوند کو غصہ دلاتا آیا، تو خداوند کو غضبناک کرتا رہا۔ خداوند صابر ہے، خداوند ہدایت دیتا ہے، اور خداوند نادانی میں سزا نہیں دیتا، لیکن وہ مسلسل ضد اور بغاوت کے باعث سزا دیتا ہے۔ خدا صاف کرتا اور چمکاتا ہے۔ خداوند اس سے بات کرتا ہے جو سنتا ہے۔ یہ سب خوبیاں خدا میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک طرف خدا نے انہیں سارے مواقع دیے بالکل، اور ہر طرح سے سکھایا۔ انہیں سکھایا، وہ سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اگر کوئی تیار نہیں اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، خدا کہتا ہے سننے کی کوشش کر، پر وہ کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں۔ خدا کہتا ہے تو غلط ہو سکتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں غلط نہیں۔ خدا ایسے انسان کا جو سنتا نہیں کیا کر سکتا ہے؟ اور آزاد مرضی کے ساتھ خدا اس بات کا پابند ہے کہ خدا انسان کو اس کی پوری آزادی دے۔ تو اگر انسان آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے اور خدا اسے سزا دے تو کیا خدا غلط ہے؟ نہیں، خدا غلط نہیں ہو سکتا۔ خدا غلط نہیں ہے کیونکہ اس نے اسے بتا دیا اور وہ جانتا ہے، اور اس نے اسے دعوت علم دی، لیکن کچھ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے اور ضد سے اس حقیقت کو نظر تو انداز یہ کرتے نہیں ہیں۔ کہہ سکتے کہ مجھے علم نہ تھا، لیکن خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اسے بات کرنے نہیں دے رہے۔ میں کہوں گا کہ یہ بے حد اہم ہے، خدا کی رواداری۔ خدا ہزاروں سال تک انسان کی برداشت کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ خدا نا انصاف نہیں ہے، لیکن انسان کو آزاد مرضی رکھنی ہے، صحیح۔ اور یہ خدا کی مرضی تھی جب اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ ڈاکٹر مہداد، ہم نے جانا کہ خدا انہیں بدلنے کا ہر ممکنہ طریقہ استعمال کرنے کے بعد بیزار ہوا، لیکن یہ جو لوگ تھے وہ گردن کوش لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا، اور خدا کے ہاتھ میں اچھی مٹی ثابت نہ ہوئے جسے وہ اچھے برتن میں تبدیل کرتا۔ کیا ہوا تھا؟ کس طرح شمالی مملکت اپنی بغاوت اور دل کی سختی کے باعث اپنے انجام کو پہنچی؟ انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور خداوند کے ہاتھ میں اچھی مٹی ثابت نہ ہوئے جسے وہ اچھے برتن میں تبدیل کرتا۔ کیا ہوا تھا؟ کس طرح شمالی مملکت اپنے بغاوت اور دل کی سختی کے باعث اپنے انجام کو پہنچی؟ یقیناً دل کی سختی اور بغاوت کے باعث انہوں نے خدا کی بات پر عمل نہ کیا، اور اس کا عمل نہ کرنا ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بس یہی بات ہے کہ انہوں نے خداوند پر ایمان نہ رکھا۔ اگر انہوں نے اپنے دماغ سے کام لیا ہوتا اور اگر
اگر انہوں نے پچھلے تجربات ہی سے اپنی بدکار زندگی اور خداوند سے تعلق کے بارے میں کچھ سیکھ لیا ہوتا تو وہ خداوند کی باتوں کو قبول کرتے اور اس پر ایمان رکھتے۔ ان کا پہلا اور بنیادی گناہ ہی کم اعتقادی ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہ ہی میں جیتے رہے، ہر وقت خداوند سے دور، اس کے سب کاموں کو نظر انداز کرتے رہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اس کا سب کا نتیجہ یہ تھا کہ انہیں اسیری ان کی بغاوت کے نتیجے میں اور خدا کے کلام کو پورا کرنے کے واسطے واقع ہوئی۔ بالکل صحیح۔ میں آپ دونوں کا نہایت مشکور ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ ہمیں ہوسیہ کے متعلق کچھ بتائیے، جو اسرائیل کا آخری بادشاہ تھا۔ ہوسیہ اسرائیل کا آخری بادشاہ تھا جس نے 9 برس حکومت کی۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے کے بادشاہوں کے مقابلے میں کچھ نہ تھا۔ وہ شاہی اسور کو جزیہ بھی دیا کرتا تھا اور اس کا غلام بھی تھا۔ اس کے دور حکومت کے آخر میں انہیں اسیر کر کے اسور کو لایا گیا۔ آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی شمالی ریاست کو اسیر کر لیا گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ان کی تاریخ کے اختتام پر خداوند کا کہنا تھا کہ انہوں نے غیر معبودوں کا خوف رکھا اور ان قوموں کے طور طریقوں پر چلے جنہیں خداوند نے ان کے سامنے دفع کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے سے کام نہ کرنا۔ انہوں نے چپکے سے بھی کچھ ایسے کام کیے جس پر خدا کا قہر بھڑکا۔ انہوں نے خدا کو سر عام اور پس پردہ دونوں طرح سے للکارا۔ ہم ان ساری باتوں کا نچوڑ ایک جملے میں نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.